नींद में भी मुझे मालूम हो रहा था कि मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ, जिसने नींद में भी मुझे खौफजदा किया हुआ था। मुझे सांस भी मुश्किल से आ रही थी, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे इतना मालूम हो रहा था कि एक घर का मंजर था, जिसके वसी कच्चे सहन में एक औरत कुर्सी पर बंदी बैठी थी। उसके मुंह में खपड़ा ठूस दिया गया था ताकि वो अपने बचाव के लिए आवाज़ें ना निकाल सके, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। जबकि सामने मौजूद आदमी एक बड़ा गड्ढा खोदने में मसरूफ था। मट्टी उड़कर इधर उधर फैल रही थी। सख्त ठंड में भी वो आदमी वो गड्ढा खोदने में मसरूफ था। जितनी ठंड में इजाफा हो रहा था, मालूम होता था कि अभी बर्फबारी होने लग जाए। वह पसीने से शराबूर हो चुका था, लेकिन वह थक नहीं रहा था। गुस्सा उसके चेहरे पर वाज़े दिखाई दे रहा था। जब से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी, ऐसा लगता था अभी उसकी आंखों से खून बहने लगेगा। अचानक औजार उसके पांव पर लगा था और खून का एक फव्वारा ज़मीन को गर्माहट देते हुए उसमें जज्ब हो चुका था। जबकि उस आदमी को अपनी चोट की भी परवाह नहीं थी। वो मुसलसल वो गड्ढा खोद रहा था। वो औरत समझ चुकी थी कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए वो रोने में मसरूफ थी। तभी आदमी ने इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया कि वो जब उस गड्ढे में खड़ा था तो वो उसके कद के जितना था, यानी उसको बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने इत्मीनान से उस गड्ढे में देखा और बाहर निकल आया। बाहर निकलते वक्त कुछ मिट्टी अंदर जा रही थी, जिसकी उसने परवाह नहीं की। उसने उस औरत को उस कुर्सी से उठाया, उसकी सारी रस्सियां खोल दी, उसके हाथ पांव बांधे और उसे उस गड्ढे में फेंक दिया। वो हाथ पांव मार रही थी कि किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ये जानती थी कि वो बाहर नहीं निकल सकती। एक तो उसके हाथ पांव बंधे हैं, दूसरा वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें धीरे धीरे अब वो आदमी मिट्टी वापस उंडेल रहा था। वो इस औरत की चीखें दबाने में कामयाब हो रहा था, लेकिन कोई भी नहीं था वहां सुनने को। फकत दो आंखें जो खिड़की से उन दोनों की हरकत और सकनात गौर से देख रही थीं। वो छोटा सा बच्चा बेबसी से अपने माँ बाप को देख रहा था। उसके बाप शक की बुनियाद पर उसकी माँ को आज जिंदा ही दफना चुका था। उस बच्चे की आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो बेबस था और कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए दूर से बैठा ये तमाशा देखता रहा था। उसके बाप ने जब देखा कि वो उन दोनों को देख रहा है, तो उसने उसे ऐसी नज़र से देखा लगता था कि वो अपने जिगर की खुशी को भी अपनी महबूब बीवी के साथ दफना देगा। उस बच्चे ने जल्दी से खिड़की बंद की और अंदर से दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। वो आदमी अपनी बीवी को दफनाने के बाद हाथ धोने लगा। ज़मीन बराबर करने के बाद वो वहाँ से निकल गया, जबकि वो बच्चे कमरे से निकलकर भागता हुआ उस जगह पर आया जहाँ चंद पहले ज़मीन को खोदकर हमवार किया गया था। वो वहीं बैठकर नन्हे हाथों से वो मिट्टी हटाने लगा, मगर सब बेसुध। तभी एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई और उसे खींचकर गर्म कमरे में ले गई, जहाँ हीटर उस मिट्टी के बने कमरे को गर्म करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा था। तभी फजर की अजान होने लगी। मैं बेड पर पसीने में शराबूर उठ बैठा, क्योंकि मैं एक नहायत ही बुरा ख्वाब देख रहा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पहले मैंने उसको हकीकत समझा। जब इस ख्वाब से बेदार हुआ तो मालूम हुआ वो तो महज एक ख्वाब था। मेरी सांसें फूल चुकी थी, जबकि मेरी कमसन बीवी मेरे साथ बेड पर ही सो रही थी। वो मेरे इस तरह हड़बड़ा कर उठ जाने पर भी बेदार नहीं हुई थी, बल्कि सुकून से सो रही थी। मैंने भी जगाना भी मुनासिब नहीं समझा और पानी पीकर दोबारा सो गया। एक ख्वाब जो मैं बचपन से ही देख रहा था, जिसने मेरी नींदें हराम की हुई थी। मैं अच्छे से जानता था ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। वो दोनों कोई और नहीं, मेरे माँ बाप थे और मैं उनका छोटा सा बच्चा था, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को जिंदा दफन होते देखा था। मुझे नहीं मालूम था कि उनके दरमियान ऐसा कौन सा मामला था जिसके बायस मेरे बाप ने मेरी माँ को जिंदा दफना दिया। बस इतना मालूम था कि कई अरसे से उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। वजह सिर्फ एक अंकल थे, जो बाबा के जाने के बाद हमारे घर आ जाया करते थे। एक दिन वो हमारे घर में मौजूद थे जब अब्बा ने मुझे कॉल की और कहा कि अपनी माँ से बात करवाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मी किसी अंकल के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही हैं और उन्होंने मुझे सख्ती से नीचे आने से मना किया है। तब वो तैश में आ गए
اور سارے کام چھوڑ کر فوراً گھر پہنچے۔ جب وہ گھر آئے تب تک وہ انکل گھر سے باہر جا رہے تھے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے امی کو بہت مارا اور ان سے پوچھتے رہے کہ کس کے ساتھ باہر بیٹھی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھتا رہا اور روتا رہا، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنی ماں سے بھی محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑی عورت تھی۔ میری دادی بھی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور ابا آفس چلے جایا کرتے تھے تو وہ انکل ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ وہ بہت اچھے تھے، لیکن میری امی اچھی نہیں تھی۔ وہ میرے بابا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی بابا کو یہ نہیں بتا پا رہا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ کوئی بات ہے جو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا۔ میری دادی کو ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، وہ ان سب سے بے خبر تھیں۔ میرے بابا اور میری امی نے لو میرج کی تھی، لیکن امی پھر بھی ابو کے علاوہ کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی اور اسی سے ہی ملا کرتی تھی۔ میں نہا کر سنگھار میز کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ غسل خانے میں سے نہا کر نکلی۔ میں نے اسے چور نظروں سے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں نے اسے بیوی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن دوسری نظر میں ہی مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے کہا کہ اپنی منحوس شکل لے کر ابھی اسی وقت واپس جاؤ اور دوبارہ سے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ میں غصے سے گھوٹتے ہوئے اس پر چلایا، کیونکہ شاید اس نے تولیہ استعمال کیے بغیر کپڑے پہن لیے تھے اور وہ سارے کپڑے اس کے جسم کو چپک رہے تھے اور اس کے جسم کی ساری بناوٹ واضح ہو رہی تھی اور مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس طرح غصہ کرتے دیکھ وہ عادی ہو چکی تھی۔ اب تو اسے میری فکر ہی کوئی نہیں تھی، اپنی من مرضی کیا کرتی تھی اور یہ بات مجھے اور زیادہ تیش دلایا کرتی تھی۔ لیکن شاید وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے وہاں سے چلی گئی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میرا نام زہیب ہے اور میری بیوی کا نام آمنہ ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے میں خود پر کنٹرول کیے ہوا تھا۔ وہ چھوٹی تھی یہ سمجھ کر میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ بیویوں والا تعلق نہیں قائم کیا، نہ ہی کبھی اس پر سختی کی اور نہ ہی اسے مجبور کیا کہ وہ زبردستی اس رشتے کو نبھائے۔ میں جتنی کوشش کرتا تھا کہ اس سے دور رہوں، وہ اتنی ہی وجوہات پیدا کرتی تھی کہ میں اس کے قریب آؤں۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ محض 11 سال کی تھی۔ میری دادی کی ضد کی وجہ سے یہ شادی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر کہیں سے بھی بچی نہیں لگتی تھی۔ ایک تو اس کا قد میرے جتنا تھا، دوسرا کیونکہ اس کا تعلق دیہات سے تھا۔ وہاں کے بچے تو وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو ہر قسم کی باتوں کے بارے میں علم ہوا کرتا تھا، بس میرے سامنے بچی بن جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو میں جان کر حیران ہی رہ جاتا تھا، لیکن میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ میری دادی کی رشتہ دار تھی اور ہر بات دادی کو بتایا کرتی تھی۔ اور جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میری دادی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانے لگی کہ وہ چھوٹی بچی ہے، فی الحال اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس رشتے کی باریکیوں کو سمجھ سکے، اور دوسری بات وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور تم بھی شادی کے لیے خوش نہیں تھے، تو میری تم سے التجا ہے کہ ابھی تم اس سے کوئی بھی تعلق مت بنانا جب تک کہ وہ بڑی نہیں ہو جاتی۔ میری پہلی بیوی اسمارا وفات پا چکی تھی۔ اس کی موت کا قصہ بھی میری ماں کی موت کی طرح عجیب ہی راز رکھتا تھا۔ نہ وہ راز کبھی میرے سامنے فاش ہوا اور نہ ہی میں نے اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن میں خاموش تھا کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں۔ میرا سگا باپ ہی میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ ایک ہی غلط فہمی کی بنیاد پر میرے باپ نے میری ماں کو مار ڈالا اور پھر میری بیوی بھی ان کے عتاب سے بچ نہیں پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ چڑچڑا کر دیا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے جو ماحول دیکھا تھا اس نے مجھے ایک نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ میں خود یہ بات سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی دوسرا کہتا کہ تم پاگل ہو تو میں چڑ جاتا اور مجھے بے حد غصہ آنے لگتا تھا۔ دل کرتا تھا اگلے بندے کا گلا دبا دوں۔ اس لیے خاندان کے کچھ لوگوں نے مجھے کچھ کہنا ہے یا سننا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے بھی لوگوں سے کنارہ کر لیا۔ میری پہلی بیوی کے گھر والے یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کے گھر کی مالکن اب کوئی اور عورت آ کر بن جائے، اس لیے میری دادی کے مشورے پر میری بیوی کی چھوٹی بہن آمنہ سے میرا بیاہ کر دیا گیا۔ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کروں، جو کہ میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ محض 11 سال کی تھی۔
وہ خود بچی تھی جو اپنا خیال رکھنا نہیں جانتی تھی۔ وہ بھلا میرا کیسے خیال رکھتی یا میرے جذبات کو کیسے سمجھتی؟ وہ تو ابھی تک کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی اور مجھے اور زیادہ اس پر تپ چڑھتی تھی۔ دل کرتا تھا اس کو ہاتھ سے پکڑوں اور اس کے میکے جا کر چھوڑوں۔ نہ جانے کیوں ایک بچی کو ان لوگوں نے میرے سر پر تھوپ دیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ میں اپنا دوپٹہ سیٹ کروں یا مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کی جسامت بھی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، لیکن میری دادی کہا کرتی تھی کہ وہ ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ زبردستی تعلق بناؤں گا تو وہ اس کو قبول نہیں کر پائے گی اور یہ نہ ہو کل کو اس پر برا اثر پڑے۔ اس لیے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی تب تک تو اس کے قریب بھی نہ جاؤں۔ لیکن اس کے جسم کی بناوٹ دیکھ کر ہی میرے ذہن میں خیالات آنے لگتے جو میں پورے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ غصہ دلایا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے حد سے زیادہ غصہ آنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ میرا خود پر کنٹرول نہ رہتا۔ دل کرتا اس کا گلا دبا دوں۔ وہ مجھے منحوس لگنے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ میرے سامنے نہ آئے۔ جب سے وہ میرے گھر میں آئی تھی تب سے میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم اس رشتے کو اچھے سے نبھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے سامنے چند ایسے حقائق سے پردہ اٹھا کہ مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہونے لگی۔ میں اس پر غصہ نکالتے ہوئے جیسے ہی دادی اماں کے کمرے میں آیا، وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیحات کرنے میں مصروف تھیں اور میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میرے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ انہوں نے تسبیح رکھی اور میرا سر اوپر کر کے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور پوچھنے لگی میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ تبھی میں انہیں کہنے لگا کہ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، کیوں میری ماں نے بے وفائی کا گناہ کیا۔ مجھے دھیرے دھیرے عورت ذات سے ہی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آج بابا کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا بابا غلط تھے یا میری سگی ماں۔ میرے نصیب میں آئی ہوئی کوئی بھی عورت مجھے نہیں سمجھتی ہے۔ میں یہ کہہ کر رونے لگا۔ آج مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ بنگلے سے منسلک کوئی چھوٹا سا گھر ہے جو پہلے ہماری ملکیت ہوا کرتا تھا، جہاں میری ماں کو دفنایا گیا تھا۔ وہیں میری پہلی بیوی بھی مدفن ہے۔ اس سے ملحقہ ایک کمرہ جہاں میرے باپ رہا کرتا ہے۔ میں روزانہ اس کو کھانا دینے جایا کرتا ہوں۔ اس کے دل سے آج بھی یہ غم نہیں جاتا کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھا۔ آج میں اپنے بابا کو کھانے دینے گیا تو دیکھا وہ قبر سے بھی لپٹ کر رو رہے تھے اور معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ماں کے جانے کے بعد اب تک وہ سکون سے نہیں رہ پائے ہیں۔ وہ موت اور زندگی کے درمیان جھول رہے ہیں۔ من سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تب میری دادی ماں نے مجھے جائے نماز کے نیچے بیٹھنے کو کہا اور خود تیل اٹھا کر میرے سر میں مالش کرنے لگی اور کہنے لگی میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، پھر تم بتانا اس کہانی کا کون سا کردار گنہگار اور کون سا بے گناہ ہے۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا اور آنکھوں موند کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ ہولے ہولے میرے سر میں مالش کرنے لگی، کیونکہ اب ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ میرا خیال پہلے کی طرح رکھ سکے۔ لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو میں کب کا مٹ چکا ہوتا۔ تمہارا باپ یعنی میرا بیٹا ایک شریف سلجھا ہوا اور ماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والد وفات پا چکے تھے۔ خاندان کے زیادہ تر لوگ شہر سے باہر رہا کرتے تھے، صرف ہم لوگ ہی گاؤں سے شہر آ بسے تھے۔ ایک رات جب طوفان نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی تب ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے تمہارے باپ یعنی صدیق کو بولا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ باہر کون ہے، کیونکہ اتنی رات کو تیز بارش میں کوئی مدد کا طلبگار ہی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ پہلے تو میرا بیٹا نیند میں اٹھ جانے کی وجہ سے تھوڑا غصہ ہوا، لیکن پھر ماں کی محبت میں اٹھ کر باہر گیا۔ میں اس کی راہ تک رہی تھی کہ کب وہ واپس آئے اور مجھے بتائے کہ باہر کون دروازہ پیٹ رہا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ دروازے پر کھڑا کسی سے بحث کر رہا ہے۔ مجبوراً مجھے وہاں جانا پڑا تاکہ میں معاملات کا جائزہ لے سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ آدھے صحن میں جا کر میں نے آواز دی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا آپ اندر جائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔
जैसे ही मैं अंदर आई, एक नहायत ही खूबसूरत और कमसन लड़की को अंदर ले आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो नहायत ही खूबसूरत थी। आते साथ ही मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, खुदा का वास्ता है माँ जी, मुझे पनाह दे दीजिए। कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मुझे इस प्यारी लड़की पर बहुत तरस आया। मुझे अपनी वो बेटी याद आ गई जो 1 साल जिंदा रहने के बाद वफात पा चुकी थी। वैसे तो मेरे 3 बच्चे पैदा हुए थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मैंने शम्सा रखा था, वो 1 साल जिंदा रहने के बाद फौत हो गई थी। वो मेरे तमाम बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसकी आंखें नीले रंग की थी। अगर आज वो जिंदा होती तो इसकी उम्र की होती। इसलिए मुझे उस लड़की से बेहद हमदर्दी महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे वो मेरी बेटी है और बड़े होकर मेरे सामने मौजूद है। मैंने सिद्दीक की तरफ देखा तो वो नींद में खड़ा था, जैसे उसको किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहने लगा, मैं सोने जा रहा हूँ, अब खुद ही सारा मसला हल कर लेना। मैंने भी उसे जाने दिया। सारा दिन ड्यूटी करके थका हारा आया था। उसे दोबारा तंग नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़की को पनाह दूंगी। उसका नाम खुशी था। वो वाकई में हमारे घर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी, मगर वो सारी खुशियाँ उसके यहाँ क़याम के साथ ही आरज़ी थीं। वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी उसके साथ ही घर से भागी, और फिर उस शख्स ने उसे 50,000 में यहाँ एक आदमी के पास बेच दिया। जब उसे अपनी मोहब्बत की असलियत मालूम हुई तो वो टूट कर रह गई, मगर इन हालात में वो अपने किरदार पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। इसलिए वो उस आदमी के चुंगल से भाग निकली। भागते हुए वो हमारे घर आ गई। जब उसने मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे उस पर रहम आ गया, और मैंने अपने दोनों बच्चों को बुलाकर फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे बाप सिद्दीक की शादी खुशी से करवा दूंगी, ताकि वो कभी भी इस घर से न जाए। उससे भी एक ठिकाना मैसर आ जाए और हमारे भी नसीब खुल जाए। शुरू में उसने सारा घर ही संभाल लिया था। मैंने अक्सर उसे नमाजों में रोता हुआ देखा था। वो कई पल सजदे में पड़ी रहती थी। शायद वो इस रिश्ते को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि एक बार उसका भरोसा टूट चुका था। न जाने क्या मसला था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। उन्हीं दिनों मैंने तुम्हारी पैदाइश मुतवक्के हुई तो ज़रा सा उसको जीने की वजह मिली। कई पहरों वो अपने घर वालों को याद करके रोती रहती थी। मुझे उससे हमदर्दी महसूस होती थी और मैं सारा दिन उसके दिलजोए में लगी रहती थी। ये तुम्हारे पैदाइश के 4 साल बाद का वाक़या है, जब एक आदमी तुम्हारे बाप की गैर मौजूदगी में हमारे घर आने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। मुझे उसने इतना बताया था कि मेरा मुंह भोला भाई है। ये सुनकर मैंने उसे घर आने से नहीं रोका, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद उसका कोई रिश्ता उससे मिलने आया करता था या उसका हाल अहवाल मालूम करने आता था। मैं उसे उसका वही सहारा नहीं छीनना चाहती थी। मैं हकीकत से आशना नहीं थी। अगर होती तो कभी भी सब्ज़ कदमों वाले आदमी को अपने घर में न घुसने देती। तुम्हारे बाप को जब मालूम हुआ तो वो इस तस्दीक में लग गया कि आखिर वो शख्स कौन है जो हम माँ बेटा के गैर मौजूदगी में आता है। जब उसने कार्रवाई की तो मालूम हुआ कि वो कोई और नहीं, वही शख्स है जिसने तुम्हारी माँ को बेचा था। तब तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया कि उस शख्स से दूर रहो, लेकिन तुम्हारे माँ के दिल में शायद वो पुरानी मोहब्बत जाग चुकी थी। औरत अगर मोहब्बत करती है तो वो दिलेर बन जाती है। मर्द अगर मोहब्बत करता है तो वो बुज़दिल बन जाता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत थी उसकी कमज़ोरी बन जाती है, जबकि औरत की ताकत उसकी मोहब्बत में है। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। एक तो वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी, दूसरा वो नहायत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। हम दोनों की खूब खिदमत किया करती थी। आज तक उसमें शिकायत का कोई मौका हाथ नहीं लगने दिया था। न जाने अब दिन ब दिन उसे क्या होता जा रहा था। आए रोज़ उन दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे और तुम पर बहुत बुरा असर होने लगा था। तुम्हारा मिजाज भी दिन ब दिन बदलता जा रहा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी। उन्हें अपनी लड़ाइयों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कभी कभी मुझे अपनी तरबियत पर रोना आता था, क्योंकि मुझे अपनी बहू सच्ची लगती थी। ये चंद रोज़ बाद का वाक़या है जब मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। तब तुम्हारा बाप आकर झगड़ने लगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ इस सदमे से बीमार पड़ गई। सिद्दीक खुशी पर शक किया करता था। उन दिन दोनों की बोलचाल आपस में बंद थी, इसलिए वह इस बच्चे को अपना बच्चा मानने से इनकारी था। दोस्तों के कहने में आकर एक दिन उसकी गैरत ने उसे गवारा ही नहीं किया कि वो एक ऐसी लड़की को अपने घर में रखे
जो बदचलन है, आवारा है और किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, जबकि उसका शौहर जिंदा सलामत है। उसी गैरत में उसने अपनी बीवी को जिंदा दफन कर दिया। तुम पर इतना बुरा असर हुआ कि कई अरसे तक तुम्हें बुखार रहा। 2 साल तक तुम अस्पताल में दाखिल रहे। मैं दिन रात तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगा करती थी। तुम्हारा बाप तो अपनी बीवी को खोने के बाद जैसे पागल ही हो गया था। सारा सारा दिन वो उसकी कब्र के पास बैठा रोता रहता और खुशी से माफिया मांगा करता था, लेकिन वो जाने वाली तो कब की जा चुकी थी। सिद्दीक ने खुशी को एक भी मौका नहीं दिया कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। तुम अपने बाप को देखकर चीखने चिल्लाने लगते हो, उसे दूर भागते थे, इसलिए वो तुम्हारे सामने ही नहीं आता था। जब तुम सो जाते थे तो वो तुम्हारे पास आता, तुम्हें प्यार करता था। गांव में हमारी बहुत सी ज़मीनें मौजूद थीं जिनकी देखभाल मज़ारे किया करते थे। वो सारे साल की फसल का हिसाब लेकर मेरे पास आते और जो रकम बचती थी वो भी मुझे दे जाया करते थे। इसी से हमारा गुजारा होने लगा, यहाँ तक कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन गए। आज तक तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आने से कतराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें सब हकीकत मालूम है। अगर तुमने उससे उस रात के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा? वो तुम्हारा सामना करने से बहुत डरता है, इसलिए जब तुम सो जाते हो तो वो रात गए तक तुम्हारे कमरे में जाता है और छुप छुप कर तुम्हें देखता रहता है। तुम्हारे बाप ने जब तुम्हारी माँ को जिंदा दफन किया था तब उसने ये सब गुस्से में किया था, लेकिन जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो अफसोस करते रह गया, क्योंकि जिसने खुशी को बेचा था, जब उसे मालूम हुआ कि उसने घर बसा लिया है और उसका शौहर इस पर इत्तेमाद करता है, तो तब उसने उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो तुम्हें अगवा करने की धमकियां देता रहा। वो चाहता था कि वो किसी तरह तुम्हारी माँ दोबारा उससे ताल्लुक़ कायम कर ले और उसके पास ही वापस चली जाए, और फिर वो उसे इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा पैसे कमाने लगे। न जाने उसके जज्बात सच्चे थे या झूठे, वो क्या चाहता था इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम। बस वो रोज़ाना आके तुम्हारी माँ को उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया करता था। अभी वो सब कह रही थी जब मेरी बीवी आमना कमरे में आई और कहने लगी, कहीं आप दुर्दाना बुआ की तो बात नहीं कर रही? उसका इस तरह दादी अम्मा को भी मैं टोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उसे गुस्से से घूरा तो वो नज़रें झुका गई, फिर भी ढीठ बनी दादी के पास आकर बैठ गई। मुझे उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरे ख़ानदान के बारे में कुछ भी पता चले, ख़ास तौर पर इस तरह की बातें। यानी मैं छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। इस बात ने मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा दिलवाया था। जब उसे मालूम होता था कि मुझे उसकी कोई बात नागवार गुजरी है तो वो मेरे गुस्से से बचने के लिए सारा सारा दिन दादी माँ के पास बैठी रहती थी। मुझे अब भी मालूम था कि वो यहाँ से नहीं उठेगी, मजबूरन मुझे ही उठना पड़ेगा। तभी दादी उससे बातें करने लगी। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। मुझे अपनी बीवी की सारी बातों पर गुस्सा आया करता था। जब भी मेरी कोई दोस्त या हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते, वो उनसे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाया करती थी। वो घर के कोई भी काम नहीं करती थी कि वो अभी बच्ची है, उसे कोई भी काम नहीं आता। सारा सारा दिन या तो वो टीवी देखती रहती या मोबाइल पर न जाने क्या करती रहती थी। दादी अम्मा उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती टोकती थी। इस बात पर मुझे बेहद गुस्सा आता था। दादी समझती थी कि वो अभी तक छोटी बच्ची है, जबकि वो बड़ी हो चुकी थी और समझदार भी, लेकिन हम दोनों के सामने ऐसी बच्ची बनी रहती थी जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। एक दिन मैंने खुद उसे किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। जब मैंने उससे पूछा तो वो साफ मुंह पर मुकर गई। मैंने इसका मोबाइल चेक करने की कोशिश की तो वो लॉक था। मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो भी ऐसा करेगी। अब औरत ज़ात पर मुझे भरोसा ही नहीं रहा था। एक दिन मैं उसका मोबाइल चेक कर रहा था जब वो ऊपर से आ गई और उसने घर में शोर डाल दिया कि ये मुझ पर शक करते हैं और मेरा मोबाइल चेक कर रहे थे। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं अपने मैके वापस जा रही हूँ। तभी मैं उसे कहने लगा कि बहाने क्यों बना रही हो, सीधी तरह कहो कि उस यार के साथ भागने का प्लान है जिसके साथ सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। ये सुनकर उसकी आंखें हैरत से फटी ही रह गई। वो जहाँ खड़ी थी वहीं साख्त हो गई। कभी वो मुझे देखती और कभी वो दादी माँ को।
جبکہ میرا چہرہ جذبات و احساسات سے عاری تھا۔ میں کیوں کر کسی عورت پر یقین رکھتا؟ میری ماں جس سے پیار کرتی تھی اس سے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھ نہیں پائی، اس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا۔ میری بیوی اسمارا وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی، جبکہ اس کی شادی مجھ سے کر دی گئی۔ بعد میں سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ جس دن وہ سیڑھیوں سے گری اس دن بابا مما کے جانے کے بعد پہلی بار گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، ورنہ وہ بنگلے سے منسلک کچے گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں ان کی غیر موجودگی میں اکثر کھانا رکھ کر واپس آ جایا کرتا تھا۔ میں اسے شدید نفرت کرتا تھا، اس لیے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب آمنہ نے میری بات سنی تو وہ کہنے لگی، ایک بار تو کہہ دیا ہوتا کہ مجھے تم پر یقین، لیکن ایک بار میرے شک کو دور کرتے ہوئے اپنا موبائل دکھا دو۔ میں دکھا دیتی، لیکن اس طرح چھپ کر۔ اس نے بات بیچ میں ادھوری چھوڑ دی اور رونے لگی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے موبائل کا لاک کھولا اور موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے غصے اس میں موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور نمبر چیک کرنے لگا۔ سارے نمبر لڑکیوں کے تھے یا اس کے گھر والوں کے، لیکن ایک انجان نمبر پر میری نظر پڑی تو میں نے جلدی سے اس نمبر پر کال ملا دی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کے گول مٹول سفید گالوں پر آنسو اپنے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ حال ہی میں وہ 16 سال کی ہوئی تھی۔ ذمہ داریوں نے وقت سے پہلے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ کال اس انجان نمبر پر جا رہی تھی، لیکن کال اٹھا کوئی نہیں رہا تھا۔ میں بھی اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی برکردار ہی ہو جائے اور میں اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکوں، کیونکہ جب بھی میں اس کے قریب جاتا تھا وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جس نے مجھے اس سے حد دور کر رکھا تھا۔ حالانکہ وہ پچھلے 5 سال سے میرے نکاح میں تھی اور میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ تبھی اس انجان نمبر سے کسی نے کال اٹھا لی۔ وہ کوئی عورت تھی جس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ کافی عمر رسیدہ بھی ہے۔ تبھی میں نے بغیر کچھ پوچھے کال ہی کاٹ دی اور شرمندہ نظروں سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ دادی اماں مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تم اپنے باپ والی غلطی دہرانے لگے تھے۔ وہ ناراض سی زمین کو گھور رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جھڑک دیے اور کہنے لگی، اچھے سے تسلی کر لیں، پھر بتائیے گا، اور میں آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، یہ کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی امی اور میری سگی پھپھو ہیں۔ میں یہ سن کے حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ میری امی تو وفات پا چکی تھی۔ پھر یہ کس کی بات کر رہی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ جو کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو، یہ پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ مجھ کو غصے میں دیکھ کر وہ بھی غصے میں گئی۔ کہنے لگی، میں جو حقیقت بتانے والی ہوں شاید اس پر آپ کو یقین نہ آئے، اس لیے آپ اپنے ابو جان کو یہاں بلوا لیجیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں اس کی بات پر ایبرو چکا کر رہ گیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کے بڑھنے کے بعد میں نے اپنے باپ کو مخاطب کیا تھا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے جیسے ہی انہیں بابا بلایا وہ مجھ سے لپٹ گئے اور زاروں کی تار رونے لگے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ تبھی میں نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ کئی مہینوں سے بیمار ہیں۔ جب میں نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو وہ چونک گئے، نظریں چڑھاتے ہوئے بولے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک دم ان کا لہجہ بدل گیا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگے۔ جب میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ابا سے کہا، آج نہیں، آج مجھے آپ کی ضرورت ہے، آج ایسے نہیں جانے دوں گا۔ مجھے اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ میرے قریب چلے آئے، محبت سے پیشانی پر بوسہ دیا اور ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ اب منظر کچھ یوں تھا، وہ میرے آگے آگے چل رہے تھے جبکہ میں ان کے پیچھے۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایک مضبوط سہارا موجود ہے جو مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو میری بیوی کہنے لگی کہ پھوپھا جان کیسے ہیں؟ اب آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی کو بھی پھوپھا اور چچا بنا لیتی ہے؟ اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا اس رشتہ داری جوڑی جائے۔ بہرحال ابا نے اس بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ تبھی آمنہ کہنے لگی، وہ پھوپھا جان آپ ہی بتائیے کہ اصلیت کیا ہے؟
ورنہ یہ خواہ میں آپ سے ہمیشہ ہی نفرت کرتے رہیں گے۔ تب بھی میرا باپ کہنے لگا، تم جو جانتے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تم سے چھپائی گئی ہے۔ تمہاری ماں یعنی خوشی صدیقی اور دردانہ سفیان ایک عورت ہیں۔ اماں نے خوشی کی خوشیاں واپس لانے کے لیے اس کے خاندان کو ڈھونڈا اور ان سب کی آپس میں تعلقات صحیح کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بیچ میں ہمدان آ گیا جو تمہاری ماں کو بلیک میل کرتا رہا، اور تمہاری ماں مجھے بتانے کے بجائے اس سے بلیک میل ہوتی رہی اور اپنی عزت اور وقار سب کچھ کھو دیا، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بچے کی ماں بن گئی۔ میں غیرت کے نام پر اسے زندہ دفن کر دینا چاہتا تھا، لیکن میں اسے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے گڑھا تو کھودا تھا، لیکن اس کو وہاں سے نکال کر میں نے اسے طلاق دی اور ہمدان کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ خود یہی چاہتی تھی۔ اس بات کا اعتراف وہ میرے سامنے کر چکی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی اپنی ماں سے نفرت کرو، اس لیے میں نے تمہیں حقیقت سے انجان رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ اس حالت میں رہ رہی ہے۔ میں نے اپنی محبت کا امتحان دیا تھا اور اسے اس کے کہنے پر ہی چھوڑا تھا۔ یہ کہہ کر بابا آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا گئے۔ مجھے معلوم تھا وہ رونا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان سے زیادہ بات نہیں کی۔ میں اپنی بیوی آمنہ کو دیکھنے لگا، جو کہیں سے بھی 16 سال کی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، اس بات کا ادراک مجھے آج ہوا تھا۔ تبھی میری بیوی آمنہ کہنے لگی، پھپھو نے مجبور ہو کر پھپھا سے طلاق لے لی تھی۔ ہمدان چچا کے گھر جا کر وہ خوش نہیں رہ سکی، کیونکہ وہ ایک عیاش مرد تھے اور پیسے کمانے کا نیا ذریعہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ان کو دردانہ کو دوبارہ سے دکھائی دی، تبھی انہوں نے اسے بلیک میل شروع کر دیا۔ جب تک وہ زندہ رہے پھپھو ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہیں۔ جب ایک حادثے میں وفات پا چکے تو پھپھو کو آزادی مل گئی اور وہ پھر سے ہمارے گھر آ گئیں۔ یہاں آ کر معاشرے کے 5 سال لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا، اس لیے میرے بابا نے ان کی تیسری شادی کروا دی۔ کوئی بھی آدمی انہیں اپنانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کا دوسرا شوہر ان کا جسم فروخت کیا کرتا تھا، جس کے باعث وہ ایک عزت اور عزت دار عورت کہلانے کی قابل نہیں تھی۔ ہمارے محلے میں موجود مولوی صاحب ان سے نکاح کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ اپنے بچوں کو ایک ماں دینا چاہتے تھے جو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خیال رکھ سکے، کیونکہ ان کی بیوی بیمار ہو کر بستر سے لگ چکی تھی۔ اب وہ کوئی بھی کام کرنے کو قاصر تھی، بلکہ ان کاموں کے لیے بھی ایک عورت کی ضرورت تھی جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ پھپھو کی سوتن وفات پا چکی ہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ سب شادی شدہ ہیں۔ پھپھو اب اکثر بیمار رہتی ہیں اور ان کو تم سب کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ کئی بار وہ آپ کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے مجھ سے بات کر لیا کرتی ہیں، اور میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ میرا اپنا سگا بھائی جو ملک چھوڑ کر جا چکا ہے اس سے ہی بات کیا کرتی تھی۔ اور آپ نے نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں جس کو شک کی بیماری ہے، جو رشتوں پہ تقدس کو نہیں سمجھتا، جس کے لیے ہر رشتہ بے معنی ہے۔ وہ اتنا کچھ بول کر چپ ہو گئی۔ اس کا گلا پیاس سے سوکھ رہا تھا۔ جلدی سے اس نے پانی کا ایک گلاس بھرا اور گٹا گھٹ پی گئی۔ میں اب بہت شرمندہ ہو چکا تھا۔ ساری زندگی اپنے باپ سے نفرت کی جو ایک بھلا انسان تھا، جبکہ میری ماں ایک غلط عورت تھی، لیکن اب میں اپنی ماں کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے میری جان بچانے کی خاطر یہ سب کیا تھا۔ اگر آج وہ قربانی نہ دی تو میں اپنے پاؤں پر سلامت کھڑا نہ ہوتا۔ مجھے چاند پل میں اپنا آپ گناہ گار دکھائی دینے لگا، کیونکہ میں حقیقت سے ناآشنا تھا۔ پھر بھی میں سب کو اپنے طور پر جج کر رہا تھا۔ مجھے آمنہ سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی اور بچپن سے ہی میری باتیں برداشت کر رہی تھی، یہاں تک کہ میرا غصہ، میری بے عزتی، ہر چیز۔ آج تک اس نے مجھے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیار سے بات کی تھی۔ میں شادی کو ایک ضرورت کے طور پر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ میرا پیار چاہتی تھی۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ گیا اور ان سے معافیا مانگنے لگا۔ بابا نے مجھے اپنے سے الگ کیا اور کہنے لگے، کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کچھ گتھیاں سلجھے بغیر ہی رہتی ہیں، اور وہ تب سلجھتی ہیں جب ہم جوان سے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے تعلیم نہیں، تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بہت عرصے بعد ہم سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے۔ میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے سے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ زندگی میں خوشی سنبھالنے کے بعد پہلی بار میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ آج تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میں نے دنیا جہان کی تمام نعمتیں پالی ہیں۔ تبھی آمنہ کہنے لگی، میں کچھ دن کے لیے اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں اداس ہو گیا، کیونکہ ابھی تو ہمارا رشتہ ٹھیک ہونے لگا تھا اور وہ مجھ سے دور جانے کی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں بابا اور دادی سے نظریں چراتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کرنے لگا کہ آج مت جاؤ، لیکن وہ نہ جانے اس بات پر کیوں بضد ہو گئی کہ اسے آج ہی واپس جانا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہی انجان نمبر تھا، جس کو دیکھ کر میرے باپ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں بھی اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے آمنہ کو بولا کہ اسپیکر پر کرو۔ موبائل سے ایک عورت کی روتی ہوئی آواز پھری، جسے دیکھ کر بابا بے حد پریشان ہو گئے، جبکہ میں بھی تجسس میں تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، آمنہ، میری بچی، مولوی صاحب وفات پا گئے ہیں۔ رات 8:30 بجے ان کا جنازہ ہے۔ اگر آ سکتی ہو تو آ جانا، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، یہاں تک کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کال ہی کاٹ دی۔ یہ سن کر آمنہ رونے لگی۔ میری دادی اماں کو میری ماں سے بہت پیار تھا۔ ان کی تکلیف کا سن کر وہ بے چین ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ فوراً انہیں وہاں چھوڑ آؤ۔ میں گاڑی کی چابیاں اٹھا کر لایا ہی تھا جب ابا کہنے لگے، تم گھر ٹھہرو، میں لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر دادی انہیں انکار کرنے لگی تھیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ وہ بابا کو کچھ نہ کہیں۔ اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو جانے دیں۔ میرے کہنے پر وہ دونوں ان کے ساتھ چلی گئیں۔ میں شدت سے آمنہ کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت عظیم باتوں پر معافی مانگنی تھی۔ لیکن جب رات کے 9 بجے تو صرف دادی اماں اور میرے بابا گھر واپس آئے۔ وہ کہنے لگے، آمنہ رات پھپھو کے پاس رک گئی ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکی۔ پہلی بار میں نے ابا کو خوشی دیکھا تھا۔ نہ جانے کون سی امید انہیں ملی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوشی دکھائی دے رہے تھے۔ میں ہر سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ آج رات میرے کمرے میں ہی رک گئے تھے۔ ہم ساری رات باتیں کرتے رہے۔ ماں باپ کے زندہ ہونا ایک الگ ہی سرور انسان میں بھر دیتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ان کے ہوتے ہوئے مشکل ہی نہیں لگتی۔ 3 دن آمنہ خوشی امی کے پاس رکی۔ چوتھے روز زبردستی میں اسے گھر لے آیا۔ وہ مجھ سے بے حد ناراض تھی۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کی پرانی باتوں کا اثر ہمارے رشتہ خراب کر دے۔ میں اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو بابا کی طرح میں بعد میں پچھتاتا رہوں۔ آمنہ بھی چھوٹی بچی تھی، وہ رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہم لوگ ناراضگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں جو بعد میں ہمیں بے چین کیے رکھے۔ میں ہر حال میں اپنے رشتے کی شروعات کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میری بیوی میرا ساتھ دے۔ پہلے 2 دن وہ مان نہیں رہی تھی۔ وہ اس بات پر ناراض تھی کہ میں نے اس سے پہلے کیوں نہیں منایا یا اسے جانے کے لیے روکا کیوں نہیں، لیکن جب میں نے اسے پچھلی باتوں کی معافی مانگی، وہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ ہم نے اپنے رشتے کی شروعات مثبت سوچوں اور روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے کی، جو کہ بہت حد تک کامیاب بھی رہی۔ جب تک خوشی امی کی عدت پوری نہیں ہو گئی، وہ تب تک اکثر وہاں جانے لگی۔ ان کے گھر اور کئی روز تک رہنے بھی جایا کرتی تھی۔ مجھے اس کی عادت نہیں پسند تھی۔ جب مجھے معلوم ہو گیا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو میں نے اسے کہیں بھی آنے جانے سے روک دیا اور خوشی امی کو گھر لے آیا۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ بابا بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ اس بات کا میں نے یہ حل نکالا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے انہیں زبردستی مجبور کیا تو وہ مان گئی۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری بکھری ہوئی فیملی اب سمٹ کر ایک ہو جائے۔ ہم چھوٹی سی دنیا میں کب تک ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے، جبکہ ہم میں سے کوئی گناہ گار بھی نہیں تھا۔ سب حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ نکاح والے دن ابا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ امی کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ لوگوں کی میری نظر میں میرا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بھی میری وجہ سے تمہارے باپ نے بہت بڑی چوٹ کھائی تھی۔ میں پھر سے اس کے دکھوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میں ان سے ناراض ہونے لگا۔
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری نظر میں میری ماں بہت پاک باز ہے اور میرا باپ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، جس نے آج تک آپ کے جانے کے بعد کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا اور ساری زندگی آپ کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا رہا ہے۔ وہ بھلا آپ کے کردار پر انگلی کیوں اٹھائے گا؟ میں اور آمنہ انہیں سمجھانے لگے تو وہ سمجھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، لیکن نکاح کے وقت وہ بہت روئیں۔ بہت سے پیچیدہ حالات سے گزرنے کے بعد بالآخر ہم سب لوگ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں وہ سب مل چکا تھا جس کی ہم نے خواہش کی تھی۔ دادی اماں ہم سب کو مکمل دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ وہ تو چاہتی یہی تھی، وہ ہم سب سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جلد ہی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جس دن اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا، اسی دن دادی اماں ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری ماں میری دادی کے وفات پر بہت روئی، یہاں تک کہ وہ 2-3 دن بے ہوش ہو گئیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ ان کی سگی ماں سے بھی زیادہ پیار ان کو میری دادی نے دیا تھا۔ دنیا میں وہ واحد عورت جس نے میرے 1000 گناہ کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنایا اور میرے بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ مجھے ساری خوشیاں دینے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے مجھے یتیم کر گئی ہیں۔ وہ روتی رہیں اور آمنہ ان کے دل جوئی میں لگی رہی، لیکن ان کا غم بڑا تھا۔ لیکن ان سب سے زیادہ مجھے دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ ہم سب پر ہی ان کے اتنے احسانات تھے کہ چاہ کر بھی ہم وہ احسان چکا نہیں سکتے تھے، سوائے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے۔ دادی اماں کے جانے کے بعد گھر بہت سنسان ہو گیا تھا، لیکن بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ میری ماں یہاں آ جانے کے بعد بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ابا تو جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے، ہر وقت خوش رہتے اور اپنے کاروبار پر بھرپور توجہ دیا کرتے تھے۔ اب تو وہ گاؤں والی زمینوں کو بھی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ ہمارا گھرانہ اب ایک مکمل گھر بن چکا تھا اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا، کیونکہ اس کی پوری کوشش تھی کہ اس بکھرے ہوئے خاندان کو سمیٹ لیا جائے۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے، اور وہ میرے بچوں کو بھی ویسے ہی تربیت کرے گی جیسے اس کی گئی ہے۔ مجھے ان کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی ماں کیسی ہے۔